अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माइंड पावर विद डॉक्टर महमूद रहमान के साथ मैं हूं सुहेल ताज। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि दुनिया जब आपकी तरबियत की बात करती है तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप क्या पेशा अख्तियार करेंगे। दुनिया को जब भी आप देखेंगे तो वो ये चाहेगी कि आप कोई ऐसा पेशा अख्तियार करें जिससे दुनिया का निज़ाम चलता रहे, जिससे उनको फ़ायदा होता रहे। आप बीमारियों का इलाज करें, आप कंस्ट्रक्शन करें, आप किसी बिज़नेस में जाएँ और दुनिया का काम किसी न किसी सूरत में चलता रहे। मगर आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा कि आपकी अपनी शख्सियत के अंदर उठने वाले जो सवालात हैं उनका जवाब आप कैसे तलाश करें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, खुदी क्या है, आगाही क्या है, आगाही से इंसान की शख्सियत में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको न्यूरो साइंस की तरफ जाना पड़ेगा या माइंड साइंसेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसा ही एक टॉपिक आज डॉक्टर महमूद रहमान साहब के साथ हम लेकर आए हैं जिसका उन्वान होगा मराकबा, या इंग्लिश में जिसको कहते हैं मेडिटेशन। बहुत शुक्रिया सर। ये सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं माइंड पावर के नाम से, और इसमें हर सेशन में आप एक किसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। सर, हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम हों या हमारे आका प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, वो गारे हिरा में जाया करते थे और अपने आप पर गौर करते थे, बाकी चीज़ों पर गौर किया करते थे। तो मराकबा मजहबी लिहाज से और साइंसी लिहाज से ये क्या है और किस तरह मुख्तलिफ है? जी, इंसान को इंसान बनाने में जिन चीज़ों ने मदद दी है उसमें ये मराकबा बुनियादी चीज़ है, क्योंकि इंसान के दो परतों हैं, दो पहलू हैं, जिसको कह सकते हैं कि एनिमल सेल्फ और ह्यूमन सेल्फ। तो यानी जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि और बहुत सी मखलूक़ात हैं हमारी तरह की हैं, तो हम जानवर में और इंसान में यही फ़र्क है कि इंसान शऊर रखता है, सोच समझ रखता है। तो एक कैफियत होती है जहन की जिसे कहते हैं मंकी माइंड। तो जहन इधर उधर उछल कूद रहा होता है, इधर का ख्याल उधर का ख्याल, ये परेशानी वो परेशानी। तो उसको पुरसकून करने के लिए और एक लीनियर सोच लाने के लिए और इंसान को एक बाकायदा शऊरी तौर पर अपने जहन का प्रोसेस जारी रखने के लिए ख़ास कैफियत की ज़रूरत होती है। और 24 घंटों में पूरा वक्त तो नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसमें उसको किया जा सकता है। तो शुरू में जो मुराकबा था, इसका नाम भी ऐसा मजहबी है, मज़हब से शुरू हुआ। मज़हब असल में साइंस और मज़हब एक ही हुआ करते थे शुरू में, उसके बाद प्रोग्रेस करके वही चीज़ जो है वो साइंस बन गई। तो उसमें यह था कि इंसान के लिए ये कैफियत हासिल करना कि वो ज़रा बैठकर सोचे समझे और अपने जो अब तवानाइयाँ हैं उनको एक जगह पे मुनकिस करे, एक जगह पे मुर्तकिज़ करे। तो तवज्जो के फ़ोकस के लिए फिर ये मुराकबा शुरू किया गया, और मज़हब ने इसका वजह बताई कि इसका मकसद ये है कि ताल्लुक़ बिल्लाह, कि अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ कायम किया जाए। आजकल जो साइंस आ गई है वो ये है, कोई कहते हैं पहले तो ये था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जाता था, आजकल आ गया कि व्हाट आर, इस सवाल उठाया जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेडिटेशन, कि इसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, तो उसमें अब ये है कि आप अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए तमाम शोबों में, रिलेशनशिप हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो या बिज़नेस हो, तो उसमें हर जगह इससे हम इस्तेमाल करते हैं। इससे जो कैफियत हासिल होती है, और जैसे आपके दिल का ECG होता है, ऐसे है कि दिमाग का EEG होता है। ग्राफ चलाएं तो उसमें तकरीबन 20 साइकिल्स पर सेकंड हमारा जहन वाइब्रेट कर रहा होता है। तो ये वाइब्रेशन जो है ज़रा आगे चली जाए, हाइपर हो जाए तो और तेज़ हो जाती है। लेकिन इंसान को पुरसकून बनाने के लिए जब हम आंखें बंद करते हैं, थोड़ी देर गहरे सांस लेते हैं, पुरसकून होते हैं, मुराकबा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये तकरीबन 7 से लेके 14 साइकिल पर सेकंड तक आ जाती है। इसे कहते हैं अल्फ़ा लेवल, और अल्फ़ा जोन भी कहते हैं। तो इस कैफियत में जाके आपको जो सुरूर मिलता है, जो कैफियत होती है, जो सुकून की हालत होती है, और उसमें यह है कि आपका जहन जाग रहा होता है, जिस्म गोया एक पुरसकून होता है। और इसी हालत में जो हमारे शुअरा हैं उनको कोई अच्छा शेर जहन में आ जाता है, हमारे जो साइंसदान हैं उनको कोई जहन में अच्छा आइडिया आ जाता है, बहुत सारी डिस्कवरीज इस कैफियत में होती हैं। और इसे आप डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं, कि जिन इंसान जाग रहा है लेकिन जागते हालत में जो ख्वाब देख रहा होता है। बाहर लोग तो इसको ख्याली पुलाव भी कहते हैं, लेकिन पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं अगर इसको तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए।
اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آنکھیں بند کرنا ضروری ہے، کسی خاص پوز میں بیٹھنا ضروری ہے، دماغ کو خالی کرنا ضروری ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے بیٹھ کے کی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کا ارتھ ہونا ضروری ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کلاس میں پڑھاتے ہوئے 1 منٹ میں بھی کی جا سکتی ہے. جی جی، اس پہ بلکہ میں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کیفیت یہ حاصل کرنے کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے تو بس آپ چند سیکنڈ میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن شروع میں چند منٹ لگتے ہیں. اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یو آر اسپینڈنگ اے فیو منٹس ود یور سیلف. سب کے ساتھ تو آپ سارا دن گزارتے ہیں، بٹ یو اسپینڈ اے فیو منٹس ود یور سیلف. آپ کی اپنے ساتھ ایک ملاقات ہوتی ہے، اور پھر آپ اپنے اندر بھی جھانک سکتے ہیں دوسروں کو جھانکنے کی بجائے. تو وہ شعر ایسے ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی. واہ، زبردست زبردست. تو میڈیٹیشن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ذہن، اپنے ذہن کو آپ کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں. اور پہلے تو یہ تھا کہ آنکھیں بند کر کے کرتے تھے، ویسے بھی آئیڈیل بھی یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں. بلکہ یوگا کا طریقہ یہ ہوتا ہے یو کلوز آل 5 ڈورز، 2 کان، 2 آنکھیں، نتنے، منہ. یہ کہتے ہیں سارے، بلکہ ہاتھ بھی یہاں رکھ لیتے ہیں یہ ایسے. تو لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یو آر کلوزنگ دا 5 ڈورز، کہ باہر سے کنیکشن بند کر کے ایکسٹرنل آپ ورلڈ اپنے کا. اندر جھانکتے ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں انہیں اندھیرے کا ڈر ہوتا ہے، وہ یہ زیادہ آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے، یا اور کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھیں تو کوئی حرج نہیں. اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ آدھی آنکھیں کھلی رکھیں، تو اس میں آپ کی کیفیت ذرا وہی غنودگی کی ایزیلی ہو جاتی ہے. اور یہی نہیں ہے کہ آپ میڈیٹیشن بیٹھ کے کرتے ہیں، ایک واکنگ میڈیٹیشن ہوتی ہے، ٹاکنگ میڈیٹیشن ہوتی ہے. واکنگ میڈیٹیشن کیا ہے کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن آپ کا ذہن کہیں اور ہے، تو یہ ایک قسم کی واکنگ میڈیٹیشن ہے. تو آنکھیں کھول کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ بیٹھ کے سکون سے آنکھیں بند کر کے کریں. اچھا سر، سلسلہ عظیمیہ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے مریدین کو مراقبہ کرواتے ہیں تو وہ اپنے اندر کو بھی دیکھ لیتا ہے، ایون کہ وہ اپنا دھڑکتا دل دیکھ لیتا ہے، اپنا کھانا دیکھ سکتا ہے، اپنے اعضاء کو دیکھ سکتا ہے. ایک تو یہ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا استاد کے بغیر یا کسی مینٹور کے بغیر اتنے ہی لیولز اچیو کرنا ممکن ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ چند منٹ کی میڈیٹیشن جو ہے 5-10 منٹ کی، وہ تو آپ استاد کے بغیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے پروفیشنلی کر رہے ہیں، یہ آپ کی ایک تھیراپی بھی ہے. تو تھیراپی میں جیسے آپ کو ایک معالج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بہتر ہے کہ استاد کی نگرانی میں یہ کی جائے. اور اس میں پھر ایسا بھی ہے کہ جب 5 سینسز آپ کی جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوتی ہیں، تو پھر وہ 6 سینس جاگتی ہے میڈیٹیشن کے نتیجے میں. الفا لیول میں آپ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ آوازیں سنائی دیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی امیجز آئیں، کوئی خوشبو آتی ہے کسی کو، کچھ کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، کوئی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اس سے پھر بعض لوگ جو نو آموز ہیں وہ ذرا پریشان ہو سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کسی استاد کی نگرانی میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پھر آپ کو بتائے گا کتنی دیر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیونکہ اس سے کچھ آداب ہیں. جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ کیسے بیٹھنا چاہیے، زمین پہ بیٹھے ہیں، ٹچ ود دا گراؤنڈ، گراؤنڈنگ ہونا وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ چیئر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آئیڈیل تو وہ ہے کہ جیسے آپ آنکھیں بند کر کے لیگز کراس کر کے بیٹھتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں بدھا پوزیشن، لوٹس پوزیشن بھی کہتے ہیں. پھر آپ ایسے بیٹھتے ہیں باقاعدہ. تو اس کے بھی اور بہت سے بھی اس کے آپشنز ہیں. مثلا جب ایسے بیٹھ رہے ہیں تو یہ گیان دھیان ہے، اور یہ اس میں آپ جو وزڈم کو اپیل کر رہے ہیں، اور وزڈم حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کو چند منٹ بیٹھیں. اچھا، ہر پوزیشن کسی چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے نیچر سے. بالکل بالکل. جیسے ہمیں فنگرز کا میں بتا رہا ہوں، اب یہ انڈیکس فنگر کے ساتھ ملا کے یہ اس کو وہ مدرا کہتے ہیں، لیکن ہم اسے کہہ سکتے ہیں انگلش میں ایک سرکٹ بن گیا، جیسے وائرز ملا کے سرکل بناتی ہیں. اچھا، یہ پیشنس کے لیے ہے. اچھا، دوسری انگلی پہ آئیں گے تو وہ پیشنس کے لیے، فنگرز کو آپ موو کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ انرجی کے لیے ہے، تھرڈ انرجی کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کمیونیکیشن کے لیے. کمیونیکیشن لوگوں سے رابطہ، اپنے ذہن سے رابطہ، اور مخلوقات سے رابطہ، اللہ سے رابطہ، دوسرے لوگوں سے رابطہ. تو یہ کمیونیکیشن کے لیے. تو لیکن زیادہ تر یہ پوزیشن، یہ مدرا استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب وزڈم حاصل کرنے کے لیے، آپ جو آپ کے ذہن کی بہتری کے لیے، آپ کے ذہن کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے، اور اپنے حافظہ کو بہتر بنانے کے لیے.
ایک دن میں نے ایک یوگی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو ایسے بیٹھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو ایک خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ کسی چیز کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو آپ ایسے کرتے ہیں، جی تو جی یہ دونوں جب پورز ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو ایک انرجی لیول ملتا ہے۔ اچھا سر، یہ کچھ لوگوں کا جس طرح آپ نے بتایا اولیاء اللہ ہو گئے یا کچھ جینیس لوگ ہو گئے، ان کو آؤٹ آف دا ورلڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جی وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اور اس کی صداقت کس حد تک ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ کسی کو آؤٹ آف ورلڈ کچھ نظر آیا تو کیا اس پہ وہ کتنا یقین کر لے کہ ایسا ہی ہے؟ اصل میں اس میں سارا کھیل ہے امیجینیشن کا، آپ کے برین کا، اور اس کی میڈیٹیشن کی نیکسٹ جو ورژن ہے اسے کہتے ہیں OBE، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے، لوگ تو کہتے ہیں ایکچولی، لیکن اصل میں وہ ایکچولی نہیں ہوتا، وہ آپ کا ذہن ہوتا ہے جو کہیں بھی ٹریول کر سکتا ہے۔ تو آسٹرل ٹریول بھی اسے کہتے ہیں آج کل سائنسی زبان میں، تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو چھوڑ کے کہیں گئے، ادھر ادھر گھوما پھرے، سیر کی، لوگوں کی یہ حقیقت ہوتی ہے؟ خبریں لیں اور واپس آ گئے۔ یہ حقیقت اس حد تک ہے کہ آپ انفارمیشن لے کے آتے ہیں، انفارمیشن کی حد تک۔ جب آپ کو اتنا، آپ میں میڈیٹیشن کرنے کے بعد، مراقبے کے بعد، ریاضتوں کے بعد آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور آپ لے آتے ہیں، آپ خبریں بھی لے آتے ہیں۔ ہر شخص نہیں، کچھ لوگ وہ ایسے کہ جیسے ایک ریڈیو ہے جو شارٹ ویو ہے وہ دور تک دوسرے بر اعظم تک سن رہا ہے، جو FM ہے وہ صرف آپ کے شہر کو سن رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر انسان کے اندر اس کی کوئی ایک وائبریشنز ہوتی ہیں اور وہ ان کے مطابق وہ کیچ کرتا ہے۔ سر یہ کبھی ٹیسٹ کیا گیا سائنٹیفکلی کہ کوئی انفارمیشن دے رہا ہے اور اس کو ڈبل چیک کیا گیا ہو کہ یہ جو انفارمیشن دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ جی بالکل، یہ حقیقت میں ہے۔ اب میں مثلا مائنڈ سائنسز کا ایک شعبہ ہے ریکی، وہ بعض لوگوں کو میں نے سکھاتا ہوں۔ اس کا جو سیکنڈ لیول ہے تو وہ ہے ڈسٹنٹ ہیلنگ، تو وہ دور سے صرف وائبریشنز بھیج کر ہیلنگ کرتے ہیں، اور وہ اس سے لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، پھر لوگوں کو تجربات بھی ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کی، مثلا ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کسی کو ہیلنگ بھیجی اور پھر بتایا کہ آپ کے گھر میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، فلاں لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں۔ فزیکلی وہ شخص کبھی نہیں گیا لیکن مینٹلی وہ چیزیں نظر آ گئیں، لیکن یہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت نہیں رہتی۔ اچھا سر، ایک تھرڈ آئی کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مراقبے کے دوران آپ تھرڈ آئی کو اوپن کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مراقبے میں آپ جائیں نا، اگر مذہبی طور پہ دیکھیں تو انہوں نے اس کے لیے لطائف کا ذکر کیا ہے کہ 6 لطائف ہیں، اور جس میں قلب، نفس، جلی، خفی، اخفا، روح وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب یوگا میں انہوں نے رکھے ہیں، جس کو انٹرنیشنلی بھی تسلیم کیا ہے، سائنٹیفکلی بھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ 7 میجر چکراز ہیں، کہ جیسے آپ بیٹھتے ہیں وہ فرسٹ چکر ہے، اس سے 2 انچ اوپر ہے وہ سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ اسٹامک پہ ہے، فورتھ ہارٹ پہ ہے، ففتھ تھروٹ میں ہے، یہ کمیونیکیشن کے لیے ہے۔ 6 جو ہے یہ تھرڈ آئی کہلاتا ہے، کیونکہ 2 آنکھوں کے درمیان، انٹرنل آئی یا اندرونی بصارت اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو 7 ہے وہ کراؤن کہلاتا ہے۔ تو یہ جو تھرڈ آئی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ 2 آنکھوں سے تو آپ ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک آپ کی ایک اندرونی آنکھ ہوتی ہے، تو وہ تھرڈ آئی ہے، اور وہ جب میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو وہ جاگ جاتی ہے اور اس کو توانائی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی توانائی کے ذریعے آپ جو ہے دوسرے عالم کی خبریں ہیں جو ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا اسپرچول لیول۔ آپ بتا رہے تھے کہ اس سے کچھ فزیکل بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ جی اچھا، اس کو تھیراپی کے طور پر بھی لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ٹچ کر کے ہیل کرتے تھے۔ اب جو میں نے ریکی کا ذکر کیا اس میں بھی فرسٹ لیول یہ ہے کہ آپ ٹچ کر کے، جینٹل ٹچ ہے، زور سے نہیں دبا، وہ یہ ہے کہ آپ کی انرجیز، وائبریشنز ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فیئر، اینگر، وری، جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، جو نیگیٹو جذبات ہیں، اس کو آپ بالائے طاق رکھ کے پھر علاج کرتے ہیں، ورنہ وہ بھی آپ پاس آن کر سکتے ہیں۔ تو اس حد تک آپ کو یہاں بھی آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ریکی ماسٹر کہلاتے ہیں۔ تو میں ٹریننگ دیتا ہوں ایز اے ریکی ماسٹر، بہت سے لوگوں کو ٹریننگ دی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہت سی ایسی بیماریاں کہ جو فزیکل میڈیسن سے، کیمیکل میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، وہ ریکی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایون آپ اس کو اگر آپ ایڈجوینٹ تھیراپی کے طور پہ لیں تو آپ میڈیسن بھی ساتھ لیتے رہیں، ساتھ ریکی بھی لیں، یہ روحانی علاج بھی ساتھ کریں، تو اس کی شفا یابی جلدی ہو جاتی ہے۔ اگر جو بیماری 4 ہفتوں میں ٹھیک ہونی ہے وہ 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کو آپ علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، اسی لیے آپ کو ہر ایک چرچ کے ساتھ، گرجا کے ساتھ ایک ہاسپٹل ملتا ہے، کیونکہ ان کے تو مذہب میں شروع سے ہی یہ ہیلنگ آ رہی ہے
پھر ان کے ہاں ایک خاص تقریب ہوتی ہے جس کے کہتے ہیں شفائیہ دعا. شفائیت. تو انگلش میں تو ہیلنگ کروسیڈ کہتے ہیں، لیکن کروسیڈ کا لفظ ذرا سخت ہے، تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے شفائیہ دعا. تو اس میں ساتھ ساتھ میوزک چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ سروس چل رہی ہے. وہ ان کی سروس کا مطلب ہے عبادت، اور اس میں لوگ ہیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ ٹیسٹیمنی کراتے ہیں، وہ درج کراتے ہیں کہ جی مجھے پہلے یہ تکلیف تھی، اب میں ٹھیک ہوں، یا مجھے پہلے سے افاقہ ہوا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک بڑی سائنس ہے، اور فیتھ ہیلنگ بھی پہلے یہ تھی، اب تو یہ جو ہے باقاعدہ ترقی کر کے اور مزید اس میں اچھی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ناظرین ہم ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ سدھارتا یا بدھا جو تھے کیا وہ بھی مراقبے کا استعمال کیا کرتے تھے. اور دوسرا سوال جو ڈاکٹر صاحب سے ہوگا وہ یہ کہ الٹرنیٹیو سائیکالوجی، کچھ لوگ تو اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں جو ہیلنگ پاورز ہیں، اور اس کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی بیلیف ہیلنگس ہے، اگر آپ کے عقائد مضبوط ہیں تو آپ کو افاقہ ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو اس سے کوئی مدد نہیں لی جا سکتی. ان سوالوں کا جواب لیں گے رائٹ آفٹر دس بریک. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ بدھا جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور وہ ایک پیڑ کے نیچے جا بیٹھے تو کیا وہ مراقبہ ہی تھا؟ جی بالکل، بلکہ جو مراقبے کی جو عام ترین قسم ہے، اور ایسے آپ لیگس کراس کر کے بیٹھتے ہیں تو اس کا نام ہی بدھا پوزیشن دے دیا گیا کہ آپ بدھا کی کیفیت میں بیٹھے ہیں. اور بدھ مت یا بدھی وہ کہتے ہیں عقل کو، شعور کو. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ گیان دھیان کریں، اور یہ گیان دھیان کے اس میں کافی باقاعدہ سٹیپس ہوتے ہیں جو یوگا میں ہیں، اس کو 8 سٹیپ کہلاتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ اچھے کام کریں گے، برے کاموں سے بچیں گے. پھر فزیکل ایکسرسائزز ہیں، پھر بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، پھر جو لذات دنیا سے کنارہ کشی ہے کسی حد تک، پھر ہے اس میں دھرنا اور دھیانا کہ یہ میڈیٹیشن ہے کہ ادھر بیٹھ کے اور پھر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں. اور اس کی آخری جو 8ویں سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں سمادھی. تو سمادھی میں آپ کو انلائٹنمنٹ حاصل ہوتی ہے، اور جو بدھسٹ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں نروانا، اور ہم اسے کہتے ہیں معرفت اپنی زبان میں. تو اس کی جو کیفیات ہیں اس میں یہ ہے کہ جب اس کیفیت میں بیٹھتے ہیں اس کو انسان کو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ عبادت سے اس کو کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں، اور درجات تو بلند ہوتے ہیں کہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہے، سیلف گرومنگ ہے، آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو وہ جو نروانا یا معرفت ہے تو آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کے جواب مل رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں. تو یہ اور اس میں یہ کیفیات جو ہیں ساری اتنی پر لطف ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو اس میں رکھے ہوئے سلوک کی منزلیں جو انہوں نے طے کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ چین، سکون، آرام، اطمینان، جذب، سرور، مستی، یہ اس کے اصطلاحات ہیں تو جن کو وہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آج کل جیسے اب لوگ ڈرگ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ بغیر ڈرگ کے اس کیفیت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو تعمیری طور پہ اپنی بھلائی کے لیے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سر، سنا ہے کہ جب بدھا کو نروان حاصل ہونے والا تھا تو اس سے پہلے قدرت نے اس پر بہت سی آزمائشیں بھیجیں، اس بہت سے ایسے خیالات کا نزول ہوا کہ وہ اپنی میڈیٹیشن کو چھوڑ دے. اس کو سائنس کیسے دیکھتی ہے کہ یہ کیا تھا اور ایسی مشکلات کیوں کر آتی ہیں؟ اصل میں میڈیٹیشن میں جب آپ چلے جاتے ہیں نا تو آپ کو بہت پھر ایک دوسری دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس، یا سائنس سے آگے، یا سپر نارمل فینومینا. تو عام زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس سے مختلف ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو جو مثلا ان کے جو خاص طور پہ آپ نے بدھزم کا ذکر کیا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تو انہوں نے یہ ایک اصول بنا لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھی رہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دنیا دکھوں کا گھر ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں. تو میڈیٹیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پرانی یادیں، پرانی باتیں بچپن کی، یا آپ کے کچھ صدمات گزرے ہوئے ہوں تو وہ فوراً ذہن میں آ جاتی ہیں، سرفیس کرتی ہیں. تو اسی لیے جب یہ ہپنوسس میں بھی ایسا ہے، میڈیٹیشن میں بھی ایسا ہے. اسی لیے اس میں جب وجدانی کیفیت ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو صوفیاء جو ہیں وہ کچھ
یا کوئی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں یا اٹھ کے ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ حال کی کیفیت میں ہیں. ورلنگ درویشز آپ دیکھیں رومی کے، تو وہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں پھر وہ اس کیفیت سے جو دکھ کی کیفیت ہے بعض اوقات اس سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ معمولی وقت کے لیے ہوتی ہے. زیادہ تر آپ اپنے چاہیں اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھ کے جس کیفیت میں چاہیں اس میں آپ رہ سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ اف یو آر آلویز ان دا میڈیٹیشن سو یو ہیو، تو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ریالٹی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں، ریالٹی کے ساتھ کانٹیکٹ بریک نہ کریں کہ آج زندگی کے اور بھی مسائل ہیں، کھانا پینا بھی ہے اور ہوائیں ضروری ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، زندگی کے کام ہیں، مادی ضروریات ہیں، تو آپ پھر ان کو تیاگ نہ تیاگیں. یہ نہیں کہ آپ صوفی بن کے بیٹھ گئے درخت کے نیچے، ٹھیک ہے، وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے. اب بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ صوفیار یا جوگی ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان کی ٹانگیں جڑ گئی ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اٹھ ہی نہیں رہے. وہ لطف میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ان نیچرل ہے نا. ایک جو لطف میں بیٹھے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں. تو چلو عبادت ہے اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ لوز کانٹیکٹ ود ریالٹی، کہ آپ جو حقیقت جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے مذہب میں جو ہے اسلام میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ عبادت مثلا رات کو عبادت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تہجد پڑھتے تھے، کہتے تھے نہیں میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، کبھی جاگتا بھی ہوں کبھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ایک پیکیج ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو مادی ضروریات ہیں وہی پوری کریں، جو روحانی ضروریات ہیں وہی پوری کریں. تو جو روحانی ضرورت ہے وہ میڈیٹیشن یا مراقبہ کے ذریعے ہی آپ پوری کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ کہ لوگوں کو کافی انٹرسٹ ہوگا اس لیے، اور اگر یہ ساری باتیں ہو گئیں اور یہ بات نہ ہوئی تو ان کو تشنگی رہ جائے گی. جذب کی کیفیت یا جسے ہم مجذوب کہتے ہیں، کیا وہ ان چیزوں کا بگڑ جانا ہے؟ بالکل. یہاں بھی آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی استاد کی ضرورت ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر خانقاہوں میں یا ان جگہوں میں مجذوب لوگ وہاں ہی ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ضرور سے زیادہ مثلا کہتے ہیں اچھا جی ہم نے فلاں وظیفہ جو ہے نا، اچھا میڈیٹیشن کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو دوسرے خیالات سے خالی کر کے ایک جگہ پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا خالی سانس کے ذریعے، آپ نے سنا ہوگا سانس کے ذریعے ذکر، ٹھیک ہے، پھر باقی ذکر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر. اس کو جو ہم وظیفہ کہتے ہیں تو جو انڈین ہیں وہ اس کو منترا کہتے ہیں، منترا. عام جو ویسٹرن بھی. تو وہ منترا کس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ منترا آپ شروع کرتے ہیں تو وہ پھر دوسری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو ذہن کو ایک جگہ پہ فوکس کرنا ہے. تو فوکس کرنے کے لیے آپ یہ ساری عبادات اور یہ چیزیں کرتے ہیں. تو آپ مجھے ذرا دوبارہ وہ سوال جو آپ نے کیا سر مجذوب کی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا یہ بگڑ جاتا ہے یہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے؟ تو جب وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ ہزاروں مرتبہ، آپ نے سنا ہوگا کہ اتنی ہزار مرتبہ ہم نے وہ فلانی چیز فلاں جو ہے نا آیت کریمہ کی تسبیح کرنی ہے. بالکل بالکل سنا. اچھا اب وہ جو مثلا کہا جائے 33 بار کریں 34 بار کریں وہ تو چلو وہ ایک نارمل چیز ہے. جب آپ لاکھوں بار کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا ذہن گھوم جاتا ہے. تو یہ ہے اس میں بھی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ وہ وظیفے کرتے ہیں، جب وہ چلے کاٹتے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ بیٹھا رہنا، ضرورت سے زیادہ وظیفہ کرنا، تو اس میں پھر آپ کا ذہن اپنے نارمل کیفیت سے بدل سکتا ہے. تو وہاں آپ کو پھر توازن رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا سر یہ منترا کا ورڈ تو آپ نے بتایا، مگر یہ جو پریکٹسنگ جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تانترک غالباً کہتے ہیں، کیا ان کا تعلق بھی اسی سے ہے یا وہ کچھ اور چیز ہے؟ اصل میں منترا تو ہے نا کوئی منتر یعنی ورڈز پڑھنا ورڈ، اور جو تنتر ہے وہ کہتا ہے سائنس یعنی ٹیکنیک. اچھا ٹھیک ہے، ایک فزیکل ہے اور ایک وربل ہے. ہاں. تو وہ ٹیکنیکس جو ہے نا، ایک تینترک یوگا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ ان کے لیے تو مذہب ہے، چلو میں تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ پارٹنرز یا میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. وہ مل کے فزیکل ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں، وہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. درمیان میں ایک دوسرے سے ان کا جو ملاپ وغیرہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ درمیان میں وقفہ کرتے ہیں، پھر کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، وہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری کوئی قوتیں بڑھیں گی. جیسے آپ کے مراقبے سے آپ کی روحانی قوتیں بڑھتی ہیں، یعنی آپ مادی سے مادیت کی طرف سے شروع کر کے روحانیت کا سفر کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنی اس انرجیز کو روحانیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
اچھا، ایک چیز یہ کہ اوشو نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے ورلنگ درویش کو، یہ اورا کے اگینسٹ یا کلاک وائز اینٹی کلاک وائز یہ گھومنا کیا ہے؟ جی، اس میں اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو چکراز ہوتے ہیں نا، ان میں انرجی گھوم رہی ہوتی ہے، یا کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز. اسی طرح جو ریکی ہے اس میں ہم اس کے سیکنڈ لیول میں سمبلز دیتے ہیں لوگوں کو، علامات. تو جیسے ہمارے یہاں توغرا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایسے ٹیڑھا سا، وہ شاوی لکھتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو اس میں پھر وہ جو انہوں نے علامت بنائی ہے وہ ایسے ایک کلاک وائز دائرہ ہے اور ایک اینٹی کلاک وائز. کلاک وائز جب اس کو گھماتے ہیں، وہ اس علامت کو بناتے ہیں تو انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اینٹی کلاک وائز جب اس کو بناتے ہیں تو انرجی میں کمی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ اسکریو کو ٹائٹ کرتے ہیں تو انرجی تو وہ یا کھولتے ہیں تو انرجی پیدا کرنے کے لیے کلاک وائز، اور انرجی اگر ہائپر ہو زیادہ ہو اسے کم کرنے کے لیے اینٹی کلاک وائز. اچھا، بیلنس پہ لے کے آتے جی ہیں. جی زبردست. یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جس سے اسپرچولیزم یعنی مراقبہ اسپرچولیزم سے بھی ریلیٹڈ ہے اور سائنس سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ہیلنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے. یہ تو بڑی زبردست قسم کی بات ہے. یعنی کہ ہر کوئی، اگر آپ مثال کے طور پہ ہر کسی کو تو یہ اویلیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ مینٹور کے پاس جا کے چیزوں کو حاصل کر سکے، تو کیا نیٹ پر یا آپ کی باتیں سن کر اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جذب کی کیفیت تو واقعی نہیں ہوگی. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو چند میں 5-10 منٹ کے لیے، میکسیمم 15 منٹ کے لیے آپ کریں روزانہ میڈیٹیشن تو ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ اگر آپ کو کرنی ہے، آپ کو کچھ اور آپ کو پاورز حاصل کرنی ہے، پھر بہتر ہے آپ کو کسی کو استاد بنائیں. اور البتہ آج کل تو نیٹ جو ہے، گرو بابا جو گوگل جو ہے سب سے بڑا گرو وہی ہے. تو آپ نیٹ پہ جائیں، سرچ کریں، ویڈیوز دیکھیں، ان سے آپ جو سیکھیں. لیکن فائنلی اگر آپ کو کچھ اچیو کرنا ہے اور تو پھر استاد کو بھی پکڑیں، اور تبھی آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. اچھا سر، جو ایک سوال بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا پرولانگ ہو گیا، اس کا جواب لینا. کیا یہ چیزیں ریئل ہیں یا بلیف ہیلنگ ہے؟ اگر عقیدہ نہیں ہے تب بھی فائدہ ہوگا اس کا؟ جی، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہے کہ میڈیسن میں بھی 33% جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ایفیکٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے. پلیسیبو ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر وہ خالی پانی دے رہے ہیں، سمجھ کہ یہ پانی سنا ہوگا کہ جی پانی کا انجیکشن لگا دیا، ٹھیک ہے، یا خالی میٹھی گولیاں دے دیں، اس سے بھی 33% لوگوں کو اگر بلیف ہے تو آرام آ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی 66% جو ہے، 67% ہے، وہ میٹیریلی اس کا اثر ہوتا ہے. یہ وائبز ہیں، وائبریشنز ہیں. آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں، جیسے ای جی آپ کا چیک کرتے ہیں میڈیٹیشن کے دوران کیا ہے، ٹھیک ہے، میڈیٹیشن کے بغیر کیا ہے. اور واقعی انسان کے ذہن کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، وائبریشنز کی پاور میں تبدیلی آتی ہے. تو اس پاور کی کمی بیشی سے ہم لوگوں کو ہیل کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ کے پازیٹیو سوچ سے آپ لوگوں کو ہیل کر سکتے ہیں، اسی طرح نیگیٹو سوچ سے لوگوں کو آپ بیچ میں کچھ ایسے چند % لوگ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں جو اپنے نیگیٹو سوچ سے لوگوں کو بیمار بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نظر بد. اچھا، تو یہ بھی ایک نیگیٹو وائبریشنز ہیں جو آپ کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چند % لوگ ہیں جن میں ہوتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں. ورنہ اصولی طور پہ جو ان کے پاورز کو گین کرتے ہیں یا تصوف میں خاص طور پہ آتے ہیں، تو وہ تو نیک مقصد کو لے کے، اور ان کا ارادہ نیک ہوتا ہے، نیت نیک ہوتی ہے، وہ ایسے کام نہیں کرتے. سر، جب یہ نیگیٹو وائبس کو جنریٹ کیا جاتا ہے تو سورس تو ہم بن رہے ہوتے ہیں، اس کا دوسرے کو کتنا نقصان ہے، اور جو سورس بن رہا ہے، جو جنریٹ کر رہا ہے، اس کو کتنا نقصان ہے؟ اصل میں جو سورس بن رہا ہے نا، یا جان بوجھ کے بن رہا ہے، نقصان تو اس کا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، غصہ کرنے والے کا زیادہ نقصان اس کو نہیں ہوتا ہے جس پہ آپ غصہ کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہوتا ہے جو غصہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نیگیٹو کا ہوتا ہے نقصان، لیکن وہ مادی لوگوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ نیگیٹو یوز کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک آخری سوال وہ یہ کہ اگر آپ کی بات سن کے کوئی میڈیٹیشن سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ کتنے دن کرے اور کتنا وقت کرے؟ اوقات کار کون سے زیادہ بہتر ہوں گے؟ دن کے وقت کرے، شام کے وقت کرے؟ جی، اب جیسے انڈین وہ یوگا کرتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں. اس کے 3 حصے ہوتے ہیں کہ فزیکل ایکسرسائز، بریدنگ ایکسرسائز اور پھر میڈیٹیشن. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہا جاتا ہے کہ جیسے ان کا یوگا ہے، اس طرح ہماری نماز ہے. تو وہ اپنی نماز میں آپ دیکھیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آپ کی فزیکل ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، اور اس میں آپ آنکھیں بھی بند کر رہے ہیں، اس میں آپ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ کی توجہ فوکسڈ ہے.
پھر بعض یعنی نماز بھی ایک طرح کا ایک مراقبہ طرح کی ہے۔ میڈیٹیشن ہے، اچھا، زبردست۔ اور وہ ہمارے مذہب میں وہ شامل کر دی گئی ہے کہ آپ بلکہ دن میں ایک دفعہ نہیں، بلکہ آپ چاہیں تو 4-5 دفعہ کر لیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت مقرر ہے، اس سے زیادہ اگر اور لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے شروع کر دیں تو پھر آپ کو کیفیت آپ کی اچھی نہیں رہے گی۔ اس میں بھی آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس سے بھی وہ بھی مراقبہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ چند منٹ کے لیے، ہمارے آپ کو فلاسفر تھے ہمارے اشفاق احمد صاحب، تو وہ اپنے زاویہ پروگرام میں بتایا کرتے تھے، بالکل بتاتے تھے کہ شام کو آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ پہ غور کریں۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس کے جو لوازمات یہی ہیں کہ آپ کہیں علیحدہ بیٹھ جائیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں، پرسکون جگہ ہو، آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دماغ کو حاضر کر کے آپ کچھ گہری سانسیں لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر آپ سیکھ سکتے ہیں ایزیلی۔ آپ نیٹ پہ چلے جائیں، ویڈیوز میں وہ دے رہے ہیں کہ بگنرز کے لیے میڈیٹیشن کیسے ہے، تو اس کو آپ 5-10-15 منٹ اپنے طور پہ کرنا چاہیے روزانہ۔ بلکہ کسی سے کہا گیا کہ بھئی آپ روزانہ جو ہے نا 20 منٹ آپ میڈیٹیشن کیا کریں، تو کہنے لگے میرے پاس تو اس کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کو 1 گھنٹہ کرنی چاہیے۔ وجہ یہ کہ جو لوگ زیادہ پرسکون نہیں ہیں، جو لوگ زیادہ ایجیٹیٹڈ ہیں، جو لوگ زیادہ پریشان ہیں، ان کو اس کی چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ میڈیٹیشن کریں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے، اور اشفاق احمد صاحب جس طرح سر بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اشفاق احمد صاحب کے فین ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اٹلی میں جب انہوں نے مراقبہ کرنا شروع کیا تو ان کی بہت ہی ایکسپرٹس لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور وہ ڈفرینٹ مسلز اور ڈفرینٹ اوراز وہ جنریٹ کر لیا کرتے تھے۔ ایک استاد سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک تصویر کو سجدہ کر دیں تو ہم آپ کو بہت سے ایسے گر بتائیں گے جو ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو اشفاق احمد نے بہت سوچ اور غور و خوض کے بعد اس چیز سے انکار کر دیا، اور توحید کا جو دامن تھا وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی کہ اپنا جو بیلنس ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا، ریالٹی کے ساتھ کنیکشن نہیں چھوڑنا۔ آج ہم نے بات کی تو اس میں تصوف کے بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کہ کھلیں، جذب، مجذوبیت، اس کے علاوہ جو مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بدھا کو نروان کیسے حاصل ہوا، یہ سب باتیں ہم نے کیں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑیے۔ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو آپ کے جواب بھی ضرور حاصل کریں گے۔ مجھے اور ڈاکٹر محمود رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔